अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक मज़मून जो माहनामा ख़ातीन मशरिक़ में शाये हुआ है, मई 2024। उर्दू अफसाने में औरत की जलवा नुमाई। अपने दुख मुझे दे दो के तनाजुर में। मज़मून निगार हैं रिफ़त जां। उर्दू अदब के चोटी के अफसाना निगारों में जिन अदीबों ने ज़िंदगी और समाज के मुख्तलिफ़ नौ मसाइल के साथ साथ समाज के एक अहम और बुनियादी सतून यानी औरत और उसकी नफ्सियात और माशरे में दरपेश मसाइल को ज़ेर बहस लाया है, उनमें सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगताई का नाम अहमियत का हामिल है। इस्मत चुगताई चूँकि खुद एक औरत है और निस्वानी पेच व खम से वो बखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए उनका औरत और उसकी नफ्सियात पर कलम उठाना कोई गैर मामूली बात नहीं। उसके बरअक्स सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी ने औरत और उसके रोज़मर्रा जिनसी व माशरती मसाइल पर जिस बारीक बीनी से निगाह डाली है वो एक ख़ास तवज्जो का मुतकाज़ी है। मंटू और बेदी दोनों की कहानियों का बग़ौर मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि दोनों बुनियादी तौर पर औरतों के ही अफसाना निगार हैं। फितरत ने औरत के वजूद की तामीर और तश्कील में जो बुनियादी जबलतें मुज़मिर रखी हैं, उन दोनों अदीबों ने सनफ़ नाज़ू की उन असासी जबलतों को जिस फ़हम व फ़रास और फ़नकाराना महारत के साथ अपनी कहानियों में पेश किया है, वो औरत और उनके मसाइल के तई उनकी सूझबूझ फ़िक्री वाबस्तगी पर दाल है। चूँकि ज़ेरे नज़र मज़मून में सिर्फ बेदी की अफसाना निगारी में औरत के किरदार को तज़किया के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, इसलिए दूसरे अफसाना निगारों पर तज़किए को किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। इस मकाले में 20वीं सदी के निस्फ़ के आस पास की औरत के समाजी, माशी और तहज़ीबी तशख़्ख़ुस को मौज़ूए बहस बनाया जाएगा। उसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी ने उस औरत को तख्लीक़ी सतह पर कहाँ पर बरता है, नेज़ उनके अफ़सानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो को ख़ुसूसी तौर पर तज़किए के लिए मुंतख़ब किया जाएगा ताकि उस दौर की औरत की शनाख्त और एहसास ज़ात को सामने लाया जाए। अफ़सानवी अदब की तारीख़ में राजेंद्र सिंह बेदी एक ऐसे मेयार वक़ार की अलामत है जिसके बगैर कोई भी मौर्रिख़ और नाक़िद उर्दू अफ़साने की तारीख़ मुरत्तब नहीं कर सकता है। दूसरे फ़नकारों के मुकाबले में बेदी का अहसास ये है कि वो शदीद और फ़िक्र के बाद ही अच्छे अपने कलम को जुम्बिश देते हैं। शायद इसीलिए मंटू ने एक जगह लिखा है कि बेदी मालूम होता है तुम सोचते बहुत, लिखने से पहले भी सोचते हो, लिखने के दरमियान भी सोचते हो
اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی اپنے دکھ مجھے دے دو مکتبہ جامع لمیٹڈ نئی دہلی ایڈیشن 2017۔ اس بنا پر ہم بیدی کا شمار اردو ادب کے ان تخلیق کاروں میں کرتے ہیں جن کی فنی ہنرمندی کے ساتھ ساتھ فکری جواہر بھی قاری کے جستہ جستہ متوجہ کرتے۔ ان کی پوری افسانوی کائنات گہرے سوچ بچار، مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ۔ ان کی کہانیوں میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی واقعہ اضافے کی چیز نہیں۔ تمام واقعات، تجربات اور مشاہدات موتی کی لڑی کی طرح پروئے ہوئے معلوم ہوتے کہ اگر ایک بھی موتی ادھر ادھر ہو جائے تو پوری عمارت بکھر جائے گی۔ گرم کوٹ، اپنے دکھ مجھے دے دو، صرف ایک سگریٹ، حجام الہ آباد کے ببل اور لاجونتی وغیرہ جیسے شاہکار افسانے اس دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کیے جا سکتے۔ بیدی کی افسانوی کائنات جس دنیا کی نمائندگی کر رہی ہے وہ کوئی امیروں کی دنیا نہیں، بلکہ عام زندگی، عام لوگوں اور عام انسانوں کے شب و روز کا گہرا مطالعہ، مشاہدہ ہے۔ انہوں نے جس ماحول، جن حالات اور جن لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کے شب و روز کا سفر طے کیا، وہی لوگ، وہی ماحول، وہی اساتید اور وہی دیومالا ایک مخصوص فنی مہارت کے ساتھ ان کے افسانوں کا منظرنامہ تیار کرتے۔ بیدی کے کرداروں میں عورت، مرد، بچے اور بوڑھے جوان سب شامل ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف نقش آئے رنگ کو بیدی نے جس طائرانہ نظر سے دیکھا اور پیش کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ خاص طور پر عورت ذات کی نفسیات اور اس کی سرشت کو بیدی نے جس دیدہ دریزی کے ساتھ پیش کیا ہے اس کی مثال اردو دنیا میں مشکل سے ملتی ہے۔ دانا و دام، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، مکتی بودھ، کوک جلی وغیرہ افسانوی مجموعوں میں اگرچہ بیدی نے ہندوستانی عورت کے کسی نہ کسی پہلو کو اپنے مخصوص فنی تجزیے اور تجربے کے ساتھ نمایاں کیا، لیکن افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں خاص طور پر عورت ذات کی ترجمانی جس گہرے شعور اور دانشمندی کے ساتھ ملتی ہے وہ ایک انفرادی توجہ اور مطالعے کا تقاضا کرتا ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا مشہور افسانوی مجموعہ ہے جو 1965 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ مجموعہ کل 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ لاجونتی، جوگیا، ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹرمینس سے پرے، حجام الہ آباد کے دیوالا، یوکلپس، افسانہ الہ آباد کے دیوالا اور یوکلپس افسانہ الہ آباد کو چھوڑ کر
جو ایک سیاسی نوعیت کا افسانہ ہے، باقی تمام افسانے ہندوستانی تہذیبی و سماجی زندگی کے عناصر اور ان کا ایک عام عورت پر اثرات کا احاطہ مختلف رنگوں سے کرتے ہیں۔ گویا پورے مجموعے کا موضوع ہی عورت ہے۔ کہیں پر یہ عورت بیٹی ہے اور کہیں پر بہن، کہیں پر ماں ہے اور کہیں پر بیوی۔ غرض عورت مختلف کرداروں کے روپ میں سارے مجموعے پر چھائی ہوئی۔ ڈاکٹر اطہر پرویز اپنی مرتب شدہ کتاب راجندر سنگھ بیدی اور ان کے افسانے کے پیش لفظ میں بیدی کو عورتوں کا افسانہ نگار قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بیدی کے بارے میں کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے افسانہ نگار ہیں۔ عورتوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ مرد تو مرد، بیشتر خواتین افسانہ نگار بھی ان کو سیکس سمبل سمجھ کر قلم اٹھاتی اور اس سے آگے مشکل سے قدم بڑھاتی ہیں، لیکن بیدی ان سب سے مختلف ہے۔ وارث سلوی، راجندر سنگھ بیدی، ایک مطالعہ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، دہلی 2006۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کے نام سے اس مجموعے میں شامل افسانے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں عورت کی ازلی و ابدی خود سپردگی، وفاشواری، مادرانہ شفقت، محبت و خلوص، اپنے شوہر اور بچوں کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اور ایک دکھ کو اپنے اندر سمیٹنے کی ہمت اور چاہت وغیرہ خصائص کو موضوع بنایا گیا۔ قدرت نے عورت کی تشکیل جس نحج پر انجام دی ہے، یہ تمام خصائص اس کی سرشت میں فطری طور پر شامل ہیں تاکہ نظام زندگی اور افزائش نسل بہتر طور پر اپنے ارتقاء کی اور گامزن رہے۔ لیکن مرد حساس معاشرے نے ابتدا سے ہی صنف نازک کی ان فطری جبلتوں سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنا غلام بنا کر رکھا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی حق تلفی کی۔ عورت کی متذکرہ بالا جبلتوں کو جو اس کی خوبصورتی اور طاقت ہے اس کی کمزوری بنا کر پیش کیا گیا تاکہ مرد کی حاکمیت برقرار رہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اس افسانے میں عورت اور مرد کی کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا۔ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کے دو مرکزی کردار مدن اور اندو ہیں۔ اندو مدن کی بیوی ہے جو بے حد خوبصورت ہے۔ وہ مدن کے گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو، اور اس کے سارے دکھ لے کر اپنا سارا وجود مدن اور اس کے گھر کے لیے نچھاور کر دیتی۔ اندو بیوی ہے، بہو ہے، بھابھی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ماں، اور وہ سارے فرائض بحسن خوبی انجام دیتی۔ مدن اگرچہ شادی کی رات اندو کے کہے ہوئے فکرے کو ایک ان پڑھ عورت کے رٹے ہوئے فکرے پر محمول کرتا، لیکن اندو اپنی وفاشواری اور خلوص و عمل سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ کوئی فقرہ نہیں بلکہ زندگی کی بھٹی سے نکلی ہوئی ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت
جسے چاہ کر بھی مدن انکار نہیں کر سکا۔ مدن کا باپ دھنی رام جب انتقال کر جاتا ہے تو اس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس گہرے اندھیرے میں جنک دلاری ہندو ہی اس کو سہارا دیتی ہے، ورنہ اتنا بڑا دکھ مدن کو لے ڈوبتا۔ افسانے کے اس منظر کی عکاسی بیدی اس دلکش انداز میں کرتے ہیں۔ جب مدن گھر پہنچا تو وہ کانپ رہا تھا۔ دھرتی ماں نے تھوڑی دیر کے لیے جو طاقت اپنے بیٹے کو دی تھی، رات کے گھر آنے پر پھر سے ہوس میں ڈھل گئی۔ اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، کسی ایسے جذبے کا سہارا جو موت سے بھی بڑا ہو۔ اس وقت دھرتی ماں کی بیٹی جنک دلاری ہندو نے کسی کھڑے میں سے پیدا ہو کر اس رام کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس رات اگر ہندو اپنا آپا یوں مدن پر نہ وار دیتی تو اتنا بڑا دکھ مدن کو لے ڈوبتا۔ اطہر پرویز، راجندر سنگھ بیدی اور ان کے افسانے مرتب ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 2013۔ باقر مہندی اپنے مضمون راجندر سنگھ بیدی، بھولا سے ببول تک میں بیدی کے افسانوں میں عورت کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ بیدی کے افسانوں میں عورت کا کردار ایک مرکزیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ خوابوں کا سرچشمہ اور تعبیر نہیں، جیسا کہ رومانی افسانہ نگاروں کا خیال، بلکہ ایک نامیاتی حقیقت ہے۔ اس کے روح بے شمار صحیح، مگر خون پی کر وہ ماں ہی رہتی ہے۔ وہاب اشرفی، راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری اپنے دکھ مجھے دے دو کی روشنی میں، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، 2001۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بیدی نے افسانوں میں عورت کے مختلف کرداروں میں ماں کے کردار کو مرکزی حیثیت دی۔ انہوں نے ماں کو تخلیق کا منبع، کائنات کی روح اور تکمیلیت کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے۔ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں بھی بیدی نے ہندو کو ماں کے روپ میں پیش کیا ہے اور ماں اور بچے کے رشتے کو اجاگر کیا ہے۔ ہندو جب دوسرے بچے کی ماں بن جاتی ہے تو پہلے بچے کو مدن کے پاس چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے۔ میکے سے وہ مدن کو خط لکھتی ہے، مجھے یہاں اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اسے کوئی مارتا تو نہیں۔ مدن کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ان پڑھ جاہل عورت ایسی باتیں کیسے لکھ سکتی۔ پھر اس نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا یہ بھی کوئی رٹا ہوا جملہ ہے؟ جگدیش چندر ودھان، راجندر سنگھ بیدی، شخصیت اور فن، ایجوکیشنل پبلیکیشن ہاؤس، دہلی، 1999۔ یہ عبارت ماں اور بچے کے رشتے پر بھرپور روشنی ڈالتی ہے۔ ایک ماں اور بچے کا اٹوٹ رشتہ، ایک ماں اپنے بچے سے دور ہو کر بھی اس سے قریب ہوتی ہے، اس کے
درد کو محسوس کر سکتی ہے۔ ہندو اگرچہ ان پڑھ ہے لیکن وہ ایک ماں ہے، اس لیے ایک ماں کا ہی دل و دماغ رکھتی ہے۔ ممتا اور مادرانہ شفقت اس کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہے، اور اس جذبے کے اظہار کے لیے اسے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں۔ غرض ہندو کا پورا کردار نسوانی حسن و جمال، محبت و ایثار، خلوص و ہمدردی، وفا شواری اور مادرانہ شفقت و محبت میں تمام مثبت پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے اور ایک دل آویز حقیقت معلوم ہوتی ہے جب ہندو ایک طوائف کی طرح ظاہری آزمائش کو وسیلہ بناتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کو دوبارہ حاصل کر سکے، جو اپنی بیوی کے یہاں جنسی آسودگی نہ پا کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہاں ایک عورت کی ازلی المناکی، بے بسی اور درد و کرب ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ یہاں بیٹی مرد اساس معاشرے اور اس کی بے حسی پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، جو ایک پارسا اور گھر گرہستی والی عورت کو بھی ایک طوائف کی طرح ظاہری بنا شکار کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اپنا سب کچھ مدن اور اس کے خاندان والوں کو نچھاور کرنے کے باوجود ہندو طوائف کی طرح سمجھتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کو دوبارہ حاصل کر سکے اور اس کی گرہستی بچ سکے، جس کو زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنی جوانی کے 15 سال دیے۔ یہاں پر افسانہ نگار کا تجربہ مشاہدہ اپنے عروج پر نظر آتا ہے اور مرد اساس معاشرے کے لیے ان کا تن تیکھا ہو گیا۔ جہاں ایک بے حس اور جنسی آسودگی کے متلاشی مرد ایک پارسا اور گھریلو عورت کو طوائف کی سطح پر لے جاتا ہے، اس لیے کہ اس المیے کو بیدی افسانے میں یوں پیش کرتے ہیں۔ شادی کے 15 برس گزر جانے کے بعد ہندو کو آج فرصت ملی تھی، اور وہ بھی تب جب کہ چہرے پر چھائیاں چلی آئی، ناک پر ایک سیاہ کاٹھی بن گئی تھی اور بلاؤز کے نیچے ننگے پیٹ کے پاس کمر پر چربی کی دو تین تہیں دکھائی دینے لگی تھی۔ آج ہندو نے ایسا بندوبست کیا تھا کہ ان عیوب میں سے ایک بھی چیز نظر نہ آتی تھی۔ یوں ہی ٹھنی کسی کسائی تو بےحد حسین لگ رہے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، مدن نے سوچا اور اسے ایک دھچکا سا لگا۔ یہ ایک ہندوستانی عورت کا المیہ، کیونکہ ہمارے سماج نے اسے ابتدا سے ہی ثانوی درجہ دے رکھا۔ اسے بچپن سے یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ شوہر ہی اس کا محافظ ہے۔ اسے اگر معاشرے میں باعزت زندگی گزارنی ہے تو اسے ہر حال میں مرد کی خوشنودی حاصل کرنی ہوگی، لیکن عورت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ مرد پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے باوجود بھی وہ خالی ہاتھ ہی رہ جائے گی۔ افسانہ اپنے دکھ دے دے کی پوری کہانی کو اگر سامنے رکھا جائے
تو معلوم ہوگا کہ مدن کے مقابلے ہندو ہی زیادہ بہادر اور باہمت کردار ہے، جو ہر حال میں مدن کا ساتھ دیتی ہے، ہر مشکل میں اس کا سہارا بنتی ہے، اس کے بہن بھائیوں کی شادیاں کرواتی ہے، مدن کے باپ کی موت پر اسے جنسی سہارا دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینک دیتی ہے، کیونکہ پہلے بچے کی پیدائش کے 10 ماہ بعد ہی دوسرے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی مدن ہی ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے، جو ہندو کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس سلسلے میں باقر مہندی اپنے مضمون بیدی کی افسانہ نگاری بھولا سے ببل تک میں یوں رقم تراز ہے: عورت اپنا سب کچھ دے کر بھی خالی ہاتھ ہو جاتی ہے، سب کے غم لے کر اپنا غم کسے دے۔ یہ کہانی ایسا المیہ ہے جو زندگی کے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رونما ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، اور اس غم کی تھا نہیں ہے۔ بیدی کی فن کی جلوہ گری اس کہانی میں نمایاں ہے۔ ان کی مانوس گھریلی فضا، اس کے گھریلی لوگ، اس کے غم اور خوشی، اور ایک ایسا ڈرامائی موڈ جب بیوی اپنے کو طوائف کی طرح سجاتی ہے تاکہ وہ پھر سے اپنے شوہر کو پالے۔ اس کہانی کی سچائی افسانوی ہوتے ہوئے بھی سچی معلوم ہوتی ہے۔ یہی اس کہانی کی شدید تاثر کا راز ہے۔ اس میں بیدی کا فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ اس میں ایک عورت کا صرف غم ہی نہیں بلکہ زندگی کی اس ابدی محرومی کا اظہار ہے جو جیتے جی مرد کا ساتھ نہیں چھوڑتی، شاید زندگی اس کا سہارا لے کر ہمیشہ سنبھال لیتی۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ صرف ایک مدن کے کردار کی بات نہیں بلکہ مدن اس سماج کا ایک ترجمان ہے جس نے عورت کے وجود کو صرف اس کی خوبصورت جسمانی ساکھ اور عشق و عاشقی کے دل فریب تقاضوں تک محدود کر دیا، جبکہ ایک عورت ایک جسمانی وجود سے آگے بھی ایک ایسی ہستی ہے جس کے بغیر اس سوز و ساز اور درد و داغ والی کائنات کا تصور محال ہے۔ بیدی کے اس افسانوی مجموعے کے مطالعے سے عورت کی شخصیت کو ان گوشوں کو منکشف کیا جاتا ہے جو ایک عام قاری کی نظروں سے اوجھل۔ بیدی کے فن کی یہی کثیر الجہتی اسے اس مابعد جدید دور میں منفرد بناتی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے جس کی جو شائع ہوا ہے خواتین دنیا ماہ نامہ، اور مضمون نگار ہیں رفعت جان۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کے تناظر میں اردو افسانے میں عورت کی جلوہ نمائی۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے صداقت کی ادبی دنیا۔ یہ اس مضمون کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور یہ دوسرا اور آخری پارٹ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اور مصنف کا نام ہے رفعت جان، ریسرچ اسکالر ہے، یونیورسٹی آف کشمیر، حضرت بل، سری نگر 190006، جموں اینڈ کشمیر۔
उनका मोबाइल नंबर है 8493925976। तो दोस्तों मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। अगर आपको उनका ये मज़मून अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने इसमें आपका मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो उन्हें फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं, और यकीनन आपकी जब मुबारकबाद उन तक पहुँचेगी तो उनकी हिम्मत में और बढ़ेगी और अच्छे अच्छे मज़मून हमारे सामने आएंगे। तो मिलते हैं फिर आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है ऐसे नासिब की दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।